बुशरा बीबी की क़यादत में पीटीआई का काफिला डी चौक इस्लामाबाद के करीब मौजूद है। इससे पहले हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि डी चौक पहुंचने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद में फौज की तलबी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को तलब किया गया। गुज़िश्ता रात से ही मार्च, मुजाहिरीन की तादाद, पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयों और पसे पर्दा मुज़ाकरात को लेकर तरह तरह की खबरें मुल्क भर में ज़ेर गर्दिश हैं। बहुत से बावसूख ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात बानी पीटीआई से क़यादत के राब्ते में इस बात पर इत्तेफाक भी हो गया था कि डी चौक के बजाय इस्लामाबाद संगजानी में ही एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई ने इस बारे में अपना वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवा दिया, मगर जब एहतजाज में शामिल बुशरा बीबी के सामने ये बात रखी गई तो उन्होंने डी चौक को ही मार्च की मंजिल करार दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा, बड़ी मानी खेज गुफ्तगू बल्कि की, ये कहा मोहसिन नकवी ने कि पीटीआई के पीछे खुफिया हाथ बैठी है जो सब कंट्रोल कर रही है। सारे फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है। पीटीआई की लीडरशिप ने संगजानी जाने का फैसला किया। खुफिया हाथ के सामने पीटीआई लीडरशिप जीरो है। पीटीआई क़यादत खून खराबा नहीं चाहती, लेकिन कंट्रोल खुफिया हाथ के पास है। हमने पीटीआई से कहा कि इस वक्त गैर मुल्की मेहमान यहाँ मौजूद हैं, आप सियासत करें और एहतजाज करें, लेकिन रेड जोन से दूर रहें। इस सब में नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा। पीटीआई वाले इसके लिए तैयार हैं, लेकिन फसाद की जड़ खुफिया हाथ है। वही एक चीज सब पर भारी है, उसके इरादे कुछ और हैं। मुझे नहीं पता कि उसने कब पीटीआई को टेक ओवर करना है, उसी की वजह से पीटीआई के साथ हाथ हो जाएगा। यूं मोहसिन नकवी और हुकूमत के दूसरे वज़रा पीटीआई के किसी लीडर या ओहदेदार को नहीं बल्कि बुशरा बीबी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हुकूमत की तरफ से बार बार लॉन्ग मार्च को रोकने के दावे और डेड लाइन अबूर न करने की वार्निंग दी जाती रही, मगर जिस तरह बुशरा बीबी अपने काफिले के साथ डी चौक के करीब मौजूद हैं, इस सब से बहुत अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। इमरान खान की कैद के बाद ये एहतजाज नाकाम साबित नहीं हुए, बल्कि मई 2022 में खुद बानी पीटीआई भी डी चौक में एहतजाज में नाकाम रहे। ऐसे में बुशरा बीबी को जिस तरह 24 अक्टूबर को जमानत और रिहाई मिली और इसके एक माह बाद वो इस्लामाबाद के डी चौक पर मौजूद हैं, क्या ये सब इतना सादा है? बुशरा बीबी के मार्च से क्या ये साबित हो रहा है कि वो बाकायदा पार्टी ओहदेदार ना होते हुए भी पीटीआई में तमाम पार्टी ओहदेदारों के मुकाबले में कोई बड़ा किरदार अदा करने जा रही हैं? सवाल तो ये भी है कि आज बानी पीटीआई की संगजानी तजवीज़ को मुस्तरद करके डी चौक जाने पर इसरार करने वाली बुशरा बीबी पीटीआई में एक मुतबादिल क़यादत के तौर पर सामने आ रही हैं। इसी पर गुफ्तगू रहेगी, मगर आज दिन भर की जो सूरत हाल रही उसके बाद आपसे कुछ देर पहले बानी पीटीआई की जानिब से भी अपने एक सोशल मीडिया पर पैगाम दिया गया है, जिसमें वो कहते हैं कि अब डी चौक पर ही ठहरेंगे और मुतालबात जब तक पूरे नहीं होंगे वहीं पर रुका जाएगा। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पीटीआई के पीछे खुफिया हाथ बैठी है, फसाद की जड़ खुफिया हाथ सब पर भारी, नहीं पता कि उसने कब पीटीआई को टेक ओवर करना है। वजीर दाखिला बुशरा बीबी डी चौक में, क्या मोहसिन नकवी हालात की सही रीडिंग कर रहे हैं? हसन निसार साहब, जो कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है, जो जगह तय की गई पीटीआई के काफिले वहां तक पहुंच गए हैं, अब जो वजीर दाखिला कह रहे हैं, क्या कोई खुफिया हाथ है? किसी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है? आयशा, मैं पिछले 2 दिन से अपने करीबी दोस्तों में ये बात कर चुका हूँ कि खुफिया हाथ के इम्कान को तो मैं हरगिज रद्द नहीं करता। अच्छा। 2 चीज़ें ज़हन में रखें। अगर कोई खुफिया हाथ है भी, याद रखें, तो ये वो नहीं है जिसकी तरफ ये मासूमियत में या हिमाकत में इशारा कर रहे हैं। एक बात, हाथ बहुत किस्म के होते हैं, और से सुने और इसको समझने की कोशिश करें। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा जी। ये अल्लामा इकबाल साहब का फरमान है, हाथ है अल्लाह का, बंदाए मोमिन का हाथ, देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये भी शेर है। अच्छा, तो ये जो बात है ना, हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, मैं इसकी तफसील में जाए बगैर दूसरे इम्कान को अदरवाइज़ मैं मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करता हूँ। और एक बात याद रखें आप, इमरान को सिर्फ इमरान रिप्लेस कर सकता है या उसका कोई खूनी रिश्ता। ख़त्म। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुतबादिल हो सकता है इमरान खान का, तो वो उनकी बहनें हो सकती हैं? खूनी रिश्ता मैं कह रहा हूँ। किसी बेटे का दिमाग फिर जाए, फिर
سر ان کے بیٹے تو یہاں رہے ہی نہیں، اس ملک میں نہیں رہے، اس ماحول میں نہیں رہے نا، اس ملک کی سیاست کو نہیں جانتے۔ یہ تو آج بھی یہ جس طرح کی گلابی اردو بھٹو بولتا تھا یا جس طرح کی سرخ رنگ کی اردو بلاول بولتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ قائد اعظم کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کہ انگریزی میں بات کر رہا ہے تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ جو بھی کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ عوام کا عمومی ری ایکشن تھا۔ مگر حسن صاحب 2 سال میں جس طرح کے حالات سے بانی پی ٹی آئی گزرے ہیں، جتنی تنگی میں یہی وقت ہوتا ہے ساتھ کھڑے ہونے جڑنے کا، یہاں تو ان کی اولاد ان کو پوچھنے بھی نہیں آئی، کوئی گراؤنڈ پہ نظر نہیں آیا، تو کدھر سے متبادل بن جائیں گے؟ آپ کو بدہار یہی لگتا ہے نا، یو نیور نو ٹمورو، ہاں کل کیا ہوتا ہے؟ آپ نے تو کوئی نئی ریڈنگ کر دی ہے صورتحال کی، اور کیا جو اس وقت متبادل کے طور پر آگے ہیں انہیں سب برداشت ہو جائے گا؟ نہیں، میں نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے ان بٹوین دا لائنز، کھل کے کہہ رہے ہیں۔ یہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ کلاس، نہ کیلیبر، نہ بیک، نہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں۔ یہ مصرع جو میں نے بولا ہے نا، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، اس کو ذرا گہرائی میں جا کے دیکھیں تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ بس یہی گہرائی کچھ ووٹر کو بھی سمجھانے کی کوشش کارکنوں کو کی جا رہی ہے۔ افتخار صاحب جن کو سمجھ آنی ہے ان کو آ جائے گی، چلیں اللہ کرے کہ آ جائے۔ افتخار صاحب، محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا اس نے کب پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کرنا ہے، معاملات گفتگو میں حل ہو رہے تھے کہ احتجاج کی جگہ طے کر لی جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ مگر اگر آپ دیکھیں بشرا بی بی کو ضمانت ملی تو ڈیل اور کوئی نیگوسیشنز اور ایشورٹیز کی بات کی گئی کہ اس کے بعد وہ باہر آئی ہیں۔ مارچ شروع ہونے سے پہلے تک کہا جا رہا تھا وہ بیمار ہیں، لیڈ نہیں کریں گی، پھر کچھ اختلافات کی بات رہی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے مارچ کا آغاز ہوتا ہے، وہ تھوڑی دیر میں گاڑی سے کنٹینر میں آتی ہیں اور اس کے بعد سے انہی کی گفتگو، کارکنوں کے ساتھ بات، یقین دہانی کہ آپ ساتھ رہیں گے آخری وقت تک، ساری سب کچھ۔ کیا واقعی پی ٹی آئی میں کوئی متبادل قیادت سامنے آتی دکھائی دے رہی ہے؟ اسپیس بن چکا ہے؟ ہو سکتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب وہی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہم اسی کے حوالے سے بات کریں گے نا۔ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ ہے کہ ایک رات کے اندھیرے میں ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کی جو ٹرانسفر ہے، اصل میں یہ لگتا ہے کہ پارٹی کی قیادت کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر ہے، اور وہ کھل کے سامنے آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں، کوئی چھپ کے تو نہیں کر رہے۔ لیکن ایک بات جو حسن کہہ رہا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، چیک کرنا پڑے گا کہ عمران کے بیٹوں میں سے کون سے بیٹا آ کے لیڈ کرنے کی تیاری کر رہا ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ وہ بہت اچھے طریقے سے مدد کر رہے ہیں عمران خان کی۔ جو روس نکلا برطانیہ میں، لنڈن میں، ڈاؤننگ اسٹریٹ کے بعد، وہ ایسے تو نہیں نکلا، وہ لوگ اتنے جگہ سے اکٹھے کیے گئے، کون کر رہا ہے اور کون اس ساری جد و جہد میں شریک ہے اور کون اتنی محنت کر رہا ہے۔ تو صاحب ذرا اس کی فیملی، اس کی والدہ اور وہ لڑکے کسی فلائٹ پہ بھی آ سکتے ہیں، اور ان کے آنے سے پاکستان کی پالیٹکس میں ایک بہت بڑی کیٹلسٹ چینج آئے گی، ایک ایسی تبدیلی آئے گی جس کو ابھی محسوس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی میرے دوست نے ایک اور بات کہہ دی جو شرعی قسم کی ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ اب پتہ نہیں یہ ہاتھ عمران خان کے ہاتھ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا وہ جو مدد ان کے بیٹے متوقع طور پہ بیٹے مدد کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میں اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں، تیسری طرف چلیں، دیٹ از ویری گڈ، شکریہ، تھینک یو۔ مطلب ہمیں تیسری طرف کا بہت ہے، لیکن پلیز بہتر ہم سیاست پہ ہی آ جائیں۔ جی میں سیاست پہ آ رہا ہوں، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں۔ آج بھی بہت نعرے ایسے لگے کہ سیاست کے بیچ میں دوسرے تڑکے لگانے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ساری دنیا داری کے معاملات اور ذاتی مفادات۔ یہ میں نے تو نہیں کہا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ، میں نے کہا مجھے بتائیں کہ جو ریڈنگ کر رہے ہیں حالات کی، کہ بات بنتے بنتے خراب ہو گئی یا بات بنانے کا پلان ہی نہیں ہے یا خرابی کے پلان سی بات ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ بالکل جو کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے معیار ہوتے ہیں وہ شروع کرنے چاہیے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، تو وہی تھا کہ بھی جو قیدی ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے، اور یاسمین راشد ہے، محمود رشید ہے، اعجاز چودھری ہے، عمر سرفراز چیمہ ہے، یہ لوگ جیلوں میں ہیں، ان پر مقدمات چل رہے ہیں، ان کے بارے میں بات تو کی جا سکتی ہے کہ مقدمات کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے، کتنی سزا ہو سکتی ہے، اس پہ ڈائلاگ شروع ہو سکتا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی جیلوں میں جن کی سزا زیادہ سال یا 2 سال کی ہو سکتی ہے، ان پہ بات کی جا سکتی ہے۔ یہ مطالبہ ہے نا کہ صرف عمران خان کو رہا کرو، اس مطالبے کو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تسلیم کرے گا اور کوئی مانے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو لا کے ڈی چوک میں ان کے حوالے کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا، اٹس ناٹ پاسبل۔ سر وہ تو عدالتی معاملہ ہے نا، میں نے وہی کہنا، اٹس ناٹ پاسبل، تو وہ رول آؤٹ ہو گیا۔ دوسرا مطالبہ ہے کہ الیکشن کو انڈو کرو،
وہ پاسبل نہیں ہے. پھر ایک مطالبہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے اس کو انڈو کرو. یہ ہو ہی نہیں سکتی. اگر یہ انڈو ہوگی بھی تو پارلیمنٹ کے اندر ہوگی. بالکل پارلیمنٹ اس کو انڈو کر سکتی ہے تو اس کے لیے پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا. تو وہ تو مجھے ممکن نظر نہیں آتی. ایک بات ہے کہ لیکن وہ کل سے وہ بات انہوں نے ڈراپ کر دیا قیدیوں والی کہ باقی قیدیوں کو بھی رہا کرو. میں سمجھتا ہوں کہ قیدیوں کی رہائی کا جو مطالبہ ہے ساری سول سوسائٹی اس کی سر اس احتجاج سے ایک ہی مطالبہ ہو رہا ہے. میں غالباً کل بھی آپ کو بتا رہی تھی اور آج بھی وہی بشرا بی بی نے اپنی تقریر میں بار بار اسی کو ریٹریٹ کیا. انہوں نے کہا ہے خان لیے بغیر نہیں جائیں گے, خان درکار ہے. معاف کیجیے گا, پھر خان کو لے جانے کے بارے میں جو طریقہ کار ہے وہ پھر ان کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا. خان کو ڈی چوک میں لا کے تو کوئی نہیں دے گا, اور یہ تو بالکل نہیں دیں گے جو حکومت میں ہیں, جو یہ سارا کی ساری سٹریس کو برداشت کر رہے ہیں. اور بالکل یہ جو حکومت ہے گالی کھا رہی ہے, گالی کھا رہی ہے. لوگ اوئے اوئے کر رہے ہیں کہ کمزور ہیں, بندے نہیں مارے, ان سے بندے مارے نہیں جا رہے, ان کے بندے قابو نہیں, بندے لوگوں کا خیال ہے نا. کوئی کہیں سے چل کے اسلام آباد تک پہنچے اور وہ خود کہہ رہے ہیں محسن نقوی صاحب 2000 مکمل تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں. جی وہ ہیں نا, تو ان کو پکڑا جا سکتا ہے نا, ان کو ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے نا, ان کو اٹھایا جا سکتا ہے نا اسپیشل سروسز گروپ کے ٹولیوں کو بھیج کے. لیکن وہ اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. پچھلے 2 سال سے جو چیز اوائڈ کی جا رہی ہے وہ اوائڈ یہ کی جا رہی ہے کہ جو مخالف دھڑا ہے اس کو ڈیڈ باڈیز نہ ان کی ملیں, اور بالکل صحیح ہے. اور اس کے نتیجے میں ان کی اوئے اوئے ہو رہی ہے. کہا جا رہا ہے حکومت ناکام ہو گئی ہے, حکومت نااہل ہے, حکومت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے, یہ کہا جا رہا ہے نا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہے, اچھی اسٹریٹجی بار بار طاقت دے رہی ہے ان کو کہ ہم بار بار بالکل طاقت دے, لیکن نقصان نہیں ہونا چاہیے. جو نقصان ہوا ہے یہ اپنا رینجرز کے نوجوانوں کا, وہ جو بزرگ کی لاش مظفر گڑھ میں گئی ہے, ایسا نقصان ادھر تو شاید برداشت کر سکتی ہے حکومتی ادارے, لیکن عوام میں سے اگر یہ بات ہوتی ہے تو اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور بالکل حکومت کا یہ کام ہے کہ ریسٹرین کرے, ہر آخری قدم تک کوشش کرے کہ یہ واقعہ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی.